अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको पीएच 24 आवर्स मॉनिटरिंग के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से होती है और किस तरह से हम उसकी तैयारी करते हैं और किस तरह से पेशेंट पे हम पीएच 24 आवर मॉनिटरिंग के कैथेटर डालते हैं। और शुरू से लेकर आखिरी तक का मैं आपको बताऊँगा कि 24 आवर्स के बाद भी क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से हम उसको पेशेंट पे प्रोसीजर करते हैं। तो कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर होता है, बहुत कम लोगों को इन चीज़ों का पता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पीएच 24 आवर्स के किस तरह से हम यूज़ करते हैं। और इसमें कोई भी अगर कोई गलती हुई हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई मालूमात करनी हो आपने, तो बिल्कुल आप सवालात के इसमें इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे और मुझे बता सकते हैं कि मुझसे गलती हुई जो। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मजीद और वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से अब इसकी तैयारी करते हैं और पेशेंट पे हम यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये पीएच 24 आवर्स मैनोमेट्री के लिए चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी वो है। तो सबसे पहले होता है मीटर। हमारे पास ये मीटर होता है पीएच 24 आवर्स का, और इसकी ये केबल लीड होती है, उसकी डेटा लीड, और इसका ये पाउच है, और ये कैथेटर होता है डिस्पोजेबल इमिडेंस पीएच कैथेटर, ठीक है। और उसके बाद ये सेल बैटरी जो होती है लगेगी, इसमें बैटरी एक लगती है। जाल की जेल की ज़रूरत होगी, ऑक्साइड की ज़रूरत होगी, बताऊँगा मैं आपको। और मेन चीज़ होती है सोल्यूशन pH7 और pH4, ठीक है। इन दो चीज़ें होती हैं। तो ये ट्यूब जो है हमारे पास, इसमें हमने एक सेंटर वाली में हमने वाटर भरा हुआ है, दूसरा हम इसमें pH7 के लिए ये ट्यूब में pH7 का हम ये सोल्यूशन भरेंगे कैलिब्रेट करने के लिए। और ये pH4 इसका अलग ट्यूब में हम सोल्यूशन भरेंगे। अब उसके बाद ये हम बैटरी जो है, इसमें एक बैटरी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये बैटरी हम, और ये ऑन हो गया है। अभी इस पेशेंट का डेटा नहीं है, पिछला पेशेंट जो था उसका डेटा है ये, ठीक है। अब जब इसको कैलिब्रेट करेंगे तो फिर ये डेटा शुरू होगा इसका। उसके बाद हमने लीड ली है, कैथेटर जो है, अब ये कैथेटर का जो, इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया हमने। और उसके बाद अब ये डेटा सेविंग लीड है जो, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक। और एक लीड को हम सीपीयू के साथ अटैच करेंगे यूएसबी पोर्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम करेंगे कैलिब्रेट। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वो पेशेंट है जिसका हम पीएच 24 आवर्स मैनोमेट्री हम जब करते हैं, जब पहले हम इसकी सिंपल मैनोमेट्री करते हैं HRM। अब हमने HRM इसकी की थी। अब इस HRM से हम 10 सोलो जो लेते हैं, उसमें फर्स्ट में हम इसको क्लिक करेंगे। उसका ये अपर स्पीकर है और ये लोअर स्पीकर और पिप, और ये लोअर स्पीकर। ये इसका ये बताऊँ मैं आपको कि लोअर स्पीकर का अपर बॉर्डर और ये लोअर स्पीकर का लोअर बॉर्डर, ठीक है। हमने अपर बॉर्डर को ये सेट किया पहले, ये अपनी जगह पर है, ठीक है। इसको बॉर्डर को सेट करने के बाद अब
اس کا جو سائز ہے وہ آ رہا ہے 43.4، ٹھیک ہے 43.4 اس کی لینتھ آ رہی ہے جو ہم نے اس کو کیتھیڈر ڈالا تھا. یہ اس میں سائز جو دے رہے ہیں، اب اس سائز سے ہم 5 پوائنٹ کم کر دیں گے، یعنی کہ 38.4 پہ ہم اس کو کیتھیڈر کو رکھیں گے جب انجن ہم ڈالیں گے اس کو پیشنٹ کے کیتھیڈر، تو 38.45 اس کو ہم مائنس کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارے کو یہ سائز مل گیا کہ 38.4 ہم اس کو رکھیں گے پیشنٹ کے، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو کلوز کیا. اب ہم پیشنٹ کا نیو یہ اس پیشنٹ پہ کلک کر کے ہم نے اور نیو انویسٹیگیشن شروع کر دی. اسی پیشنٹ کی ہم دوسری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. پہلے ہم نے کی تھی یہ پی ایچ، اب اسی کے اندر ہی ہم اس کو ایڈ کریں گے نیو انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پی ایچ کا یہ آپشن ہے 24 آورس کی یہ میٹر کا، یہ ہم نے کلک کیا اس پہ، ٹھیک ہے. اسی پیشنٹ پہ اب یہ دیکھیں یہاں پر لکھا آ رہا ہے بلال بیگ، ٹھیک ہے. یہ پیشنٹ کا نام ہے بلال بیگ. اسی پیشنٹ پہ ہم نے یہ بھی سیو کر دیا. اب یہ کیتھیڈر مانگ رہے ہیں کہ کون سا کیتھیڈر ہے، بہت سارے آپشن آ رہے ہیں اس میں. تو ہمارے پاس جو یہ کیتھیڈر کا جو ہوتا ہے ریپر، اس پہ لکھا ہوا ہے MMS 6ZIPA01. اب ادھر بھی دیکھیں یہاں پہ جو سلیکٹ ہوا ہے MMS 6ZIPA01، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کیتھیڈر اب اوکے، ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے کیتھیڈر کو. تو ہم نے یہاں سے اس کو نیو انویسٹیگیشن کلک کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی دیر میں اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ مانگ رہا ہے کہ واٹر سے کیلیبریٹ کرنا ہے پہلے ہم نے. اب واٹر سے کیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیتھیڈر کو واٹر میں ڈال دیا، سمپل واٹر میں، ٹھیک ہے. سمپل واٹر میں ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں نیکسٹ، یہ نیکسٹ کا بٹن ہے، اس پہ کلک کر دیا. اب یہ 10 منٹس لے گا کیلیبریٹ کے لیے. یہ کیلیبریٹ ہو رہا ہے، اب یہ 10 منٹ لے گا پورے. تو میں آپ کو پھر بڑی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں تھوڑا کاٹ کے پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ جب کیلیبریٹ ہو جائے گا تو لاسٹ میں اس کے جب سیکنڈ رہ جائیں گے تو میں آپ کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر کے بتاؤں گا ویڈیو. تو ویٹ کریے گا آپ. تو یہ دیکھیں میں نے یہ پورا 10 منٹس میں لیا واٹر پہ کیلیبریٹ کے لیے. اور ابھی دیکھو آپشن دے گا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایکسٹرا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ PH4 میں ہم نے دینا ہے. تو اب ہم یہاں پر، تو یہ PH4 میں اب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے PH4 میں، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ڈرائی کیا اس سے ٹیشو سے. اب اس کے بعد ہم PH4 میں ڈالنا ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ PH4 اس کا کلر ریڈ ہے، دیکھیں ریڈ PH4 ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے PH4 میں ڈال دیا. اب ہم یہاں سے نیکسٹ کریں گے، نیکسٹ، یہ ہم نے نیکسٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہ کیلیبریٹ شروع ہو گیا اس کا بھی، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو شروع کرا دوں گا، یہ جلدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ PH4 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں رائز دا کیتھیڈر ود واٹر. اب واٹر میں دوبارہ ہم نے ڈالنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیتھیڈر نکالا، اس کو ٹیشو سے ہم نے صاف کیا اور اب ہم اس کو واٹر میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے. اب واٹر میں ڈالنے کے بعد اب وہ آپشن دے رہا ہے کہ PH7 میں ہم نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. PH7 میں اب ہم اس کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اب واٹر میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ PH4 کا جو ہوتا ہے ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہم اس سے واٹر سے واش کر کے اس کو ٹیشو سے واش صاف کر کے اب ہم PH7 میں ڈالیں گے تاکہ اس کا 4 کا کوئی اس میں ڈراپ رہ نہ جائے اس میں، ٹھیک ہے. تو PH7 میں ڈال دیا. اب وہ آٹومیٹک ایکسیپٹ کر لیا اس نے، دیکھیں PH7 کو ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ PH7 کیلیبریٹ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اس کا گراف اوپر آ رہا ہے، 4 کا گراف نیچے گر رہا تھا، PH7 کا گراف اوپر ہے. یہ 4 کا میں دکھا نہیں سکا آپ کو، 7 کا دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اوپر ہے. پھر میں آپ کو کیلیبریٹ کر کے یہ بتاؤں گا اس میں نا بعد میں، یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد. PH7 ابھی پروسیجر میں چل رہا ہے. یہ ہو گیا کمپلیٹ، ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہو گیا کمپلیٹ، گراف آ گیا اس کا. اب آپ کو میں اس کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب یہ ہے، اب اس کو میں نکالتا ہوں واٹر سے.
ये 7 से निकालूंगा तो देखें ये भी आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये बाहर आ गया। अब मैं चेक करूँगा, ठीक है। अब मैंने pH इसको 4 में डाला, ठीक है। pH 4 में डाला तो ये देखें ये 4.2, ठीक है। ये pH 4 में डाला हुआ मैंने। अब मैं इसको करूँगा pH 7 में। तो pH 7 में डालने के लिए अब हम पहले इसको, क्योंकि ये कैलकुलेट हो गया इसलिए बोला है कि आप चेक कर लें इसको, ठीक है। तो अब ये वाटर में डालने के बाद अब मैं pH 7 में डालूंगा तो इसका ग्राफ बढ़ जाएगा। 7 में डाला, ये देखें 6.9 हो गया, 7 यानी कि pH 7 हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रोसीजर, ये नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये देखें अब ये पेशेंट के ये कह रहे हैं कि पेशेंट पे अब आप कैथेटर डाल सकते हैं, अभी रेडी है पेशेंट के लिए, ये देखें, ठीक है। ये ज़ाइलोकिन 4% सोल्यूशन है, इसको हम पहले लोकल एनेस्थीसिया की तौर पे देंगे सोल्यूशन, ठीक है। अब इनका जो नेक है वो सुन हो गया है, तो अब ये है कि अब ज़ाइलोकिन जेल के थ्रू हम इसको, इसमें लिक्विड भी होता है तो थोड़ा सा आराम से इसको इजीली चले जाती है पेशेंट के। अब ये हम थोड़ा सा ये लिक्विड लगा रहे हैं इसमें, ज़ाइलोकिन 2% होता है, ठीक है। अब हम ये पेशेंट को मैं शो नहीं करा सकूँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा यूँ फोल्ड करते हैं हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट के यूज़ करेंगे, तो पेशेंट का मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम कैथेटर डाल रहे हैं, तो मैं आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ उस पर मॉनिटर पे, ठीक है। तो ये हमने डालना है 38.4, अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाऊंगा मैं ट्यूब फिक्स करने के बाद। अभी हमने ये फिक्स कर दिया 38.4 पे। अब उसके बाद हम इसको बिल्कुल, अभी हम इसको फिक्स करेंगे यहाँ से, ठीक है। उससे पहले हम इसको पेशेंट को बोलेंगे उस तरफ देखेंगे और बॉडी एक जगह रखेंगे, गर्दन उधर करेंगे, खिंचाव तो नहीं हो रहा कहीं, कोई खींच तो नहीं रहा, ठीक है, नॉर्मल है बस, ठीक। इस तरफ भी हमने चेक कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इसको ड्राई कर देंगे स्किन को। अभी हमने फिक्स करने के लिए इसको ऑफ साइड का एक पीस लिया छोटा, ठीक है। उससे फिर हमने इसको यहाँ से इसको होल्ड कर दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा पीस हमने ज़्यादा काट लिया उसको। ये इसलिए होता है कि ट्यूब खींचे ना, ठीक है ना। अगर मीटर के साथ आगे पीछे अगर बंदा करे तो वो खींचे ना। अब एक सेफ्टी के लिए हम नीचे नेक पे लगाएंगे इनके। अब बिल्कुल सिक्योर हो गई है ट्यूब। ठीक है, अब हम इनको कैलिब्रेट तो कर लिया था हमने। अब इसको चेक करने के लिए डिस्प्ले आपको दिखाएंगे कि pH 4 पिलाएंगे इनको, फिर pH 7 पिलाएंगे, तो उसका ग्राफ देखिएगा। अभी इनको मैं pH 4 पिला रहा हूँ, ठीक है। तो pH 4 पिलाएंगे तो ये 5.2 है, 1 है ना, ठीक आ रहा है। ये देखें एक साथ जमा करके,
یہ دیکھیں PH4 پلایا میں نے تو ابھی یہ دیکھیں 4 آ گیا ہے. ٹھیک ہے, جتنا اترتا رہے گا ان کے وہ کم ہوتا رہے گا گراف. ٹھیک ہے, اب میں PH7 پلاؤں گا ان کو, گراف ان کا بڑھ جائے گا, PH7 ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں ان کو پلایا ہے, اب یہ جیسے نیچے جاتا رہے گا ان کا فلو یہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ 6 ابھی آگے بڑھتا رہے گا جتنا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 7 ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اب نیکسٹ ہوگا ہم اس کو ریکارڈنگ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ان کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ریکارڈنگ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ریکارڈنگ اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ پیشنٹ کو ہمیں کیسے ڈالا تھا, اب یہ پیشنٹ باہر کی طرف جا رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اب پیشنٹ کا کام یہ ہوگا کہ جب پیشنٹ کے ہم کس ڈال دیں گے اس کو جب ہم بھیج دیں گے تو اس کی احتیاط میں بتاؤں کہ پیشنٹ جو اب کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا PA یعنی کہ ایسڈ زیادہ تھا کم تھا, اس نے کھایا, اس میں کیا پرابلم آئی. تو اس کے لیے یہ بٹن دیے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم اس کو جو یہ پان بنا ہوا ہے, اس کا جو نشان بنا ہوا ہے اس پہ ہارٹ پہ, اس کو ہم پین کے لیے رکھ لیں گے. اگر کوئی درد ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پین کے لیے پھر یہ ہم بٹن دبائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو بولیں جب بھی پین ہو تو یہ بٹن دبائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر وومیٹنگ ہوتی ہے ایک تو اس کے لیے پھر ہم یہ بٹن دبا دیں گے وومیٹ کیپسول کا. وومیٹنگ اگر ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ ہی دبائیں گے. ٹھیک ہے, پین کے لیے بھی ایک دفعہ ہی دبائیں گے. جب بھی وہ پین ہو 1 گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد, 15 منٹ بعد, یا جب بھی ہو یہ بٹن دبا دیں. پھر اس کے بعد صحیح ہونے کے بعد اگر دوبارہ پھر پین ہوتا ہے تو اس لیے اس ٹائم دبائیں. یہ نہیں کہ پین ہو رہا ہے تو بار بار دباتے رہیں, ایسا نہیں ہے. جب پین ہو تو یہ بٹن دبا دیں, پھر کوئی ویٹ کر لیں صحیح ہو جائے. جب کچھ بھی مسئلہ ہے پھر 1-2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے دوبارہ پین ہو تو یہ بٹن دبائیں. ٹھیک ہے, وومیٹنگ اگر ہو جائے تو یہ بٹن دبائیں. اس کا ہم نے سلیکٹ کیا ہے کیپسول کا کہ وومیٹنگ ہو تو یہ بٹن دبا دیں ایک دفعہ ہی. اب نوزیا ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے تو یہ والا بٹن دبا دیں. ٹھیک ہے, یہ گھبراہٹ نوزیا کے لیے ہے کہ گھبراہٹ نوزیا ہو رہی ہے تو ایک دفعہ ہی بٹن دبا دیں, بس ایک دفعہ. اب اصل جو ہے یہ چائے چمچ بنا ہوا ہے, کپ بنا ہوا ہے, چمچ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے بٹن دبائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد پھر بٹن دبائیں گے اس کو دوبارہ, کہ ہم نے کھانا شروع کیا تو بٹن دبایا, کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کب کھانا کھایا ہے اور کب ختم کیا ہے. تو یہ ٹائم ہوگا کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد. چائے سے لے کر کھانے کی ہر چیز پہ یہ بٹن دبائیں گے. صرف پانی پینے کے لیے ہم یہ بٹن نہیں دبائیں گے. ٹھیک ہے, یہ چھری چمچ بنے ہوئے ہیں, وہ کپ بنا ہوا ہے, تو کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, چائے سے لے کر ہر چیز کے لیے صرف پانی جو پئیں گے پانی کے لیے بٹن نہیں دبائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پلنگ بنا ہوا ہے, بندہ سو رہا ہے, جو لگ رہا ہے سوتا ہوا, تو یہ سونے سے پہلے بٹن دبائیں گے. پھر جب سونے کے بعد اٹھ جائیں گے تو پھر یہ بٹن دبائیں گے. اب ایسے ریسٹ کر رہے ہیں, ایسے لیٹے ہوئے آرام سے, تو اس کے لیے یہ بٹن نہیں دبائیں گے. جب ہمیں لگے گا ہم باقی 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے اب سونے جا رہے ہیں, بالکل نیت کر لیے سونے کی, تو پھر یہ بٹن دبائیں گے. اور اگر بیچ میں اگر کوئی آنکھ کھل جاتی ہے, واش روم جانا ہے, کہیں جانا ہے, تو اس کے لیے پھر دوبارہ بٹن دبائیں گے کہ ہم اٹھ گئے. یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کب سوئے تھے اور کب اٹھے ہیں, اور پھر دوبارہ سوئیں تو واپسی آ کے واش روم سے تو پھر دوبارہ بٹن دبا دیں, اور پھر لمبا سونے کے لیے پھر دوبارہ سے آپ بٹن دبا کے اور سو جائیں. جب صبح اٹھیں گے تو پھر یہ بٹن دبائیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی احتیاط ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اب پاؤچ ہے, اس کو میں آپ کو ڈال کے پھر بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاؤچ کو احتیاط رکھنی ہے. کہ پاؤچ کا یہ جو ہوتا ہے, اب پاؤچ کو لٹکا لیں گے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ پاؤچ کا بیلٹ دیا ہوا ہے. اب اس کو لٹکا کے اس کو سیو رہے گا, واش روم جائیں گے تو اس کو پانی نہ لگے, کوئی پریشانی نہ ہو کہ جو خراب نہ ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت مہنگی چیز ہوتی ہے تو اس کی احتیاط ضروری ہے. تو پیشنٹ کو ساری چیز سمجھانی پڑتی ہے کہ یہ پاؤچ کو اپنے ساتھ لٹکا کے رکھیں گے, یہ کھنچے نہیں, ٹیوب نہ کھنچ جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ 24 آورس اس کو پیشنٹ کو یہاں رہنا پڑے گا جہاں پر آپ یہ لگا رہے ہیں, کیونکہ آپ گھر چلے جائیں, کوئی وومیٹنگ سے وہ ٹیوب نکل جائے, پریشانی ہو, تو پھر یہ سب بہت مہنگا کیتھیٹر آتا ہے, تو ضائع ہو گئے پیسے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ پاؤچ دیا ہوا ہے, اور جہاں آپ نے یہ لگوایا ہی کیتھیٹر لگوایا ہے وہیں پر ہی رکنا ہے آپ نے 24 گھنٹے کے لیے. اگر آپ مثال کے طور پہ صبح 11 بجے اگر یہ آپ پروسیجر کروا رہے ہیں تو اگلے دن 11 بجے اس کا ٹیوب نکلے گا, کیتھیٹر نکلے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر کہیں سونے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پھر یہ تو اتار کے اپنے باڈی سے اتار کے اس کو ایک سائڈ میں رکھ لیں کہ کوئی کھنچ نہیں جائے, کوئی آرام سے ایک ریلیکس پڑا رہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی احتیاط ہے. تو یہ 24 گھنٹے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اب یہ ٹیوب نکالیں گے, تو اس کا ڈیٹا ہم کس سے سیو کریں گے تو میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, یہ اس کی ہم نے پاور لیڈ لی, اس کی یہ جو پورٹ لیڈ لی, اس کی میں نے ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کری اس کے,
اور اس کو ایک جو USB پورٹ ہے وہاں پر ہم نے اس کو کمپیوٹر سے جوائن کیا اس کو. اس کے بعد اب یہ ہم نے پیشنٹ کا وہ نکالا دوبارہ سے اسٹرپ بلال بیگ, ٹھیک ہے, اس کا سارا لکھا ہوا. اور یہ ہم نے یہاں پر اب یہ جو میٹر بنا ہوا ہے ہم نے میٹر پہ کلک کیا ہے. اب یہ ریٹرن دیکھیں واپسی, یہ پیشنٹ واپسی آ گیا 24 آورس کے بعد. اب ہم نے ان کا ٹیوب نکالنا ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹ واپس آ گیا تو اب اس کے بعد ہم نے اس کو اسٹاپ ریکارڈنگ کرنی ہے. یہ اسٹاپ ریکارڈنگ لکھا ہے, اس پہ ہم کلک کریں گے. یہ ہم نے کلک کر دیا. اب یہ ڈیٹا سیو ہو رہا ہے اس کا پیشنٹ کا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ڈیٹا سیو ہو رہا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. یہ لائننگ جاری دیکھیں, ٹھیک ہے. اسٹیمیٹڈ ٹائم ریمائننگ. تو ہم ویٹ کریں گے. اس کے بعد ہم یہ ڈیٹا کلیئر ہو جائے گا. تو اگر یہ کلیئر ہو بھی جائے گا, ہم نے اسٹاپ کر دی ریکارڈنگ کو, ہم اس کی ٹیوب نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیوب نکالنے کے لیے یہ ہم پیشنٹ کے جو فکس کی تھی ٹیوب وہ ہم نے یہاں سے نکالا, ٹھیک ہے. ہم نے بالکل ایزیلی اس کو سلو سلو ہم نے یہ رکھ کے ٹیشو اور آہستہ سے کھینچ لیا ہم نے, ٹھیک ہے. ٹیوب باہر آ گئی, ٹھیک ہے. اور یہ ڈیٹا بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. یہاں پہ 56 سیکنڈ 57 سیکنڈ رہ گئے, 58 سیکنڈ چل رہے ہیں. تو اب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو اسٹاپ کر دیں گے. تو میرے چینل MZ ہیلتھ ٹیکنیشین کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری مزید اور ویڈیو آپ کو ملتی رہے.